अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। और जमानत मिल गई। मियां साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगल तक की हिफाजती जमानत दे दी। आज जब प्रोसीडिंग्स हुई तो नैब के प्रोसिक्यूटर, उनसे पूछा गया कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। उन्होंने कहा सर मियां साहब को जमानत मिलनी चाहिए। और हजूर का इकबाल भी बुलंद हुआ और मियां साहब का भी इकबाल बुलंद हुआ और यूं मियां साहब को आज जमानत मिल गई। वो नैब के किरदार के ऊपर तो हम बाद में आते हैं कि वो किरदार क्या है या होना चाहिए, किस तरह सियासी बुनियादों पर ये फैसले हुआ करते हैं। लेकिन इस से पहले आपको ये बता दें कि यही अदालत कहा करती थी कि बायोमेट्रिक्स की शर्त किसी के लिए खत्म नहीं की जा सकती, इसलिए फिजिकली अदालत में आना बहुत जरूरी है। लेकिन स्पेशल अटॉर्नी पर अता तारड़ साहब ने यह काम कर दिया। यही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे केस में जब सजा याफ्ता मुजरिम वापस आ रहा हो तो उसका सरेंडर, या आसिफ सईद खोसा साहब का लिखा फैसला, वो अदालत या हायर कोर्ट के सामने नहीं हुआ करता, ये पुलिस के सामने हुआ करता है। खैर वो फैसला भी गलत साबित हो गया। सो अब क्या सब के लिए ये खुली छूट दे दी गई है कि चाहे आप अदालत आए, आप अदालत ना आए, आपको जमानत दे दी जाएगी। खैर इसका लीगल व्यू क्या है वो अनवर मंसूर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। लेकिन वहां पहले जरा ये सफर थोड़ा सा जो है, इसमें मरियम नवाज शरीफ साहबा का अगर कहा जाए कि कलीदी किरदार है मुस्लिम लीग नून को। हम पहले भी कहते रहे कि लीडरशिप अगर शो की तो मरियम नवाज साहबा ने शो की, दैट्स देयर इज नो क्वेश्चन जब मुस्लिम लीग नून गिरी हुई थी। लेकिन मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी से मफामती वापसी तक का जो सफर है मियां साहब का, जरा उन्हीं की जुबानी सुनना है। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफावत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून अब मुज़ाहमत करना सीख गई है। मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। वो खुला फिर रहा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, नहीं जीरो पे आना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नाअहल करार दे दिया गया है। नवाज शरीफ के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। पहले तराजू है उसके दोनों पलड़े बराबर करो। उसको राहदारी जमानत मिल जाती है और वो खुलेआम कैंपेन्स चला रहे हैं। नवाज शरीफ की सजा भी जू की तू बरकरार। अब ये नहीं होगा। जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। वो फितना खान पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। गायद पीटीआई को तोशाखाना केस में सजा, जमान पार्क से गिरफ्तार, 5 साल के लिए नाअहल करार, 3 साल कैद। तुम्हारा वक्त खत्म। योर गेम इज ओवर। इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। मैं नवाज शरीफ को कुर्सी नहीं बनने दूंगी। मैं नवाज शरीफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा कि मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के आपके घर में घुस के आपको मारा है। सो ये मज़ामत होगी तो मफामत होगी से मफामती वापसी तक का मियां नवाज शरीफ साहब का सफर। अदालत पर बड़ी तनकीद पिछले कुछ अरसे में आपने सुनी होगी। जजेस का नाम लेकर उनकी तस्वीरें लगाकर तनकीद की गई और कहा गया कि रिलीफ दिया जा रहा है। अभी तक नया कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन आज के जो फैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मेरा ख्याल है वो पुरानी तनकीद ही उस पर फिट बैठती है। देखें कि अगर मुस्लिम लीग नून होती रिसीविंग एंड पर तो ये सुनने को मिलता। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। अल-अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। आज इस आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। जो अदलिया के इख्तियारात हैं उसकी धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, कितने भी उसके हाजिर होने के नोटिस मिलते हैं, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में
مختلف عدالتوں سے ایکسٹینشن ملتی ہیں، وہ عدلیہ کا مذاق اڑاتا ہے، قانون اور آئین کو اس نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ کسی نے نوٹس نہیں لیا جناب اسپیکر۔ توشہ خانہ گوری میں بھی ضمانت مل گئی ہے، ایک کمرے میں گیا تو 10 ضمانتیں ملی، دوسرے کمرے میں گیا تو 20 ضمانتیں ملی۔ ازل سے ابد تک کی ضمانت، پیدائش ہونے کے بعد سے قیامت کے بعد تک کی ضمانت، تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی بھی ضمانت، جو گناہ تم آئندہ کرو گے تمہیں اس کی بھی ضمانت۔ فرشتوں سے بھی کہوں گا کہ قبر میں جب یہ جائے گا اس سے سوال نہ کرنا، کہنا آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ خیر، اب وہ واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ انور منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر اٹارنی جنرل۔ میں اس پر بھی آؤں گا کہ پیپلز پارٹی ان کی واپسی کے بارے میں کیا کہتی رہی ہے۔ اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہارون رشید صاحب پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین، معیز جعفری صاحب صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن میں انور منصور صاحب سے شروع کروں گا۔ انور منصور صاحب، اب جو یہ فیصلہ آپ نے دیکھا آج، وکلا تو کہہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، فزیکلی جانا پڑے گا تب ضمانت ملے گی، آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ ہے یا نو سرپرائزز؟ آپ نے کہا یہ ہونا ہی تھا۔ اس سے زیادہ سرپرائزنگ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے کاشف۔ یہ بہت تکلیف دہ اور بہت ہی خطرناک آرڈر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ آرڈرز کیے گئے ہیں، جس طریقے سے پٹیشن کو 15 منٹ کے اندر کل پیش کر دیا گیا، جس طریقے سے آج آرڈر جتنے منٹوں کے اندر ملا ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے، اور میں اب برملا کہوں گا اس بات کو، کہ کورٹس اب کانسٹیٹیوشن کو اور قانون کو نہیں دیکھ رہی ہیں، کورٹس پالیٹکس، اور یہ پالیٹکس جو ہے یہ بہت مہنگی پڑے گی اس ملک کو۔ یہ اس ملک کے لیے یہ ایک ناسور بن جائے گا۔ ہر شخص اب یہ کہے گا کہ اگر نواز شریف کو مل سکتا ہے تو اس صورت میں ہمیں بھی مل سکتا ہے، اور اگر ہمیں نہیں ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص آدمی کے لیے ایک خاص ان کو یہ ایک بینیفٹ دیا ہے جو قانون کے اندر نہیں ہے موجود۔ سر، لیکن یہ جو نیب کا کردار، آپ کو لگتا ہے کہ نیب اگر نہ اگری کرتا تو فیصلہ کچھ اور ہوتا؟ دیکھیے، قانون جو ہے وہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے اپوزنگ کاؤنسل کے اوپر۔ کورٹ ضمانت دینے کے لیے خود دیکھتا ہے کیا کیس کیا ہے۔ کورٹ جو ہے وہ پورا چیز دیکھنے کے بعد، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بغیر سرنڈر کرے ہوئے تو مل ہی نہیں سکتا ہے، یہ بیل ہو نہیں سکتی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب عمران خان کو بلایا گیا تھا، اس کو ادا کرنا تھا، تو ہی واز کالڈ ٹو دی کورٹ، اور یہ کہا گیا تھا کہ اسٹریچر پہ، ایمبولینس پہ لے کر آئیں اس کو۔ یہ اگر ایک کے لیے یہ تھا تو دوسرے کے لیے ایک مختلف کیوں ایک رول بنایا گیا؟ میں نے بہت کیسز فائل کیے ہیں اسلام آباد کورٹ کے اندر، اور اسلام آباد کورٹ کے جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ ہر چیز کے اوپر ایک نقطہ کھڑا کر دیتا ہے۔ سر، لیکن وہ تو بایو میٹرکس تو ہوا ہی نہیں اس کیس میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سب کر سکتے ہیں، ہر سہولت دے سکتے ہیں، بایو میٹرک کی شرط ختم نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا کیس ہے۔ میں نے کیس فائل کیا تھا ایک جس میں فاروق حبیب کو آنا تھا، وہ موجود نہیں تھا، تو ہم نے کہا اس کے بایو میٹرکس بعد میں ہو جائیں گے، آپ ابھی ایڈمٹ کر دیں۔ ہی ریٹرن دا فائل ٹو می آن مائی فیس۔ یہ ہے کہ بایو میٹرکس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے، اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر اچھا، دوسرا یہ کہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ اٹارنی کے تھرو مل ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ایک اٹارنی، ہاؤ کین دی اٹارنی ریپرزینٹ اے پرسن ہو از ایبسکانڈنگ؟ میرے تو دماغ اس وقت کام کرنے سے قاصر ہو گیا ہے کہ اس قسم کے اگر ججمنٹس آنے لگے ہیں تو پھر کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ کہ کورٹ کیا مل گئی؟ سر، ایسی بات نہ کریں، مجھے یہ بتائیں، ایسی بات تو سوچنی بھی غلط ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ یہ بتا دیں کہ یہ کیس اس طرح کا ضمانت کا کیس اسٹیٹ ورسز نیب ہوتا ہے یا اسٹیٹ ورسز
اکیوزڈ یا میاں نواز شریف ہوتا ہے کہ کیا جب جائیں گے تو نیب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بیل ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، یہ عدالت نے فیکٹس دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، نیب کا کوئی اس میں رول نہیں تھا، نیب کا کسی قسم کا کوئی رول نہیں تھا، اس کو عدالت نے فیصلہ کرنا تھا۔ عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے فیکٹس کیا ہیں، عدالت کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے کہ یہ ایبسکانڈ کیوں کر رہا تھا، عدالت کو چاہیے تھا کہ بیل جمپ کی تھی انہوں نے، یہ سب عدالت کا کام تھا اور یہ نیب سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا۔ آخر میں بتائیں سر 24 تاریخ کو کیا ہوگا؟ ابھی 24 تاریخ تک کی بیل ہے، 24 کو کیس شروع ہوگا، جیل جائیں گے یا ضمانت ایکسٹینڈ ہو جائے گی؟ جس طرح سے ضمانت دی گئی ہے اور جس طرح سے ایٹیٹیوڈ ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ آ کے ہمیں یہ بھی کہہ دیں کہ خارج کر دیں تو ہم خارج کر دیں گے۔ آپ کا کہنا ہے یہ تو پاسبل نہیں ہے جی، یہ تو میرٹ کے اوپر چیز چلتی ہے اور میرٹ اگر نہیں دکھا رہے ہیں تو پھر ہاؤ کین یو گیٹ ریلیف؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ میرے 40 سال کا ایکسپیرئنس ہیز گون، میرے 40 سال کا ایکسپیرئنس ان دس پروفیشن ناؤ، اب میرا تو اعتبار تو اٹھ گیا ہے سب چیزوں کے اوپر سے۔ بہت شکریہ انور منصور صاحب، کا اعتبار تو اٹھ گیا ہے، مجھے یقین ہے ہارون رشید صاحب کا اعتبار مزید مضبوط ہوا ہوگا آج کے فیصلے کے بعد۔ ہارون رشید صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، یہ ٹھیک ہوا آج جو بیل ہوئی؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر قانون کی بات کی جائے تو میاں صاحب کو آ کے ڈائریکٹلی کورٹ میں سرنڈر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی پوزیشن کچھ اس طرح ہے کہ وہ اس طرح ایبسکانڈر نہیں ہے کہ جس طرح باقی لوگ مقدموں کو چھوڑ کے از خود ہی چلے جاتے ہیں، یہ انہوں کو کورٹ نے اور اچھا وہ اس طرح کے ایبسکانڈر نہیں ہے، وہ اس طرح کے ایبسکانڈر ہے، صحیح ہے، اس طرح کے اور اس طرح کے ایبسکانڈرز کا فرق تو بتائیں نا ذرا پہلے، وہ کون سے ایبسکانڈر ہوتے ہیں جو اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ میری بات سنیں، نہیں بات سنیں، لیکن ان کو جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم میں وہ نہیں آئے، اور اگر نہیں آئے تو کورٹ نے ایبسکانڈر کر دیا۔ اب ایبسکانشن کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ آپ کی کورٹ میں سرنڈر کر دیتے جہاں پہ ان کی اپیل کرنی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن پریویسلی اگر دیکھیں تو اگر لا کی بات کریں تو عمران خان کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب نے ریمانڈ کے دوران بلا کے تو انہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے دی تھی۔ رات کو صدر صاحب بھی انہیں ملنے گئے تھے اور انہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر، دیکھیں غلط کام تو غلط ہے، مسئلہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کنوکشن سلیش ایبسکانڈر کا موازنہ آپ کر رہے ہیں ایک ملزم سے جو بیل پر ہے، یا بیل جس طرح جو بھی اس کا غلط ہوا، چلیں یہ بھی مان لیا، آپ دو بڑے مختلف کیسز آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں۔ میں موازنہ نہیں کر رہا، مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا کیس بتائیں جس میں کسی کانوکٹ کو اور ایبسکانڈر کو بیل دی گئی ہو بغیر پیش ہوئے، وہ کیس بتائیں نا، کیس لا کریں نا، چلیں۔ وہ تو دیکھیں نا، وہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، لیکن میں آپ کو سنانا نہیں بتا سکتا، لیکن ہے اس میں بھی اسی طرح کی پوزیشن تھی جس طرح میاں صاحب کی ہے اور بیل ہوئی ہے۔ لیکن میں آپ کو لا کی بات بتاتا ہوں کہ ایک میجسٹریٹ نے ریمانڈ پہ بھیجے ہوئے اور ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے ایکشن لے کے، حالانکہ ان کے اگر ریمانڈ ہوا ہے تو وہ ریمانڈ آرڈر چیلنج ہونا چاہیے تھا سیشن کورٹ میں، اور اس میں ریمانڈ ختم ہو جاتا یا ڈسچارج ہو جاتے۔ لیکن جس طرح پرویز مشرف کو باہر سے آئے تو ان کی بیل بھی ہائی کورٹ نے ڈائریکٹ انٹرٹین کر لی۔ جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان کی بایو میٹرک ضروری نہیں ہوتی، چونکہ پٹیشن دائر ہوتی ہے اور ریکویسٹ یہ کی جاتی ہے کہ ہم نے سرنڈر کرنا ہے آ کے کورٹ میں۔ اور آج جو میاں صاحب کے کیس میں بیل سر ملزم ہے نا، پھر آپ وہ کہہ رہے ہیں جس کے کیس ہیں ملزم، ٹھیک ہو گیا، چلیں آپ کا ویو آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا، حالانکہ بھی آپ کو بتائیں گے اطہر کاظمی کے پاشا صاحب جو آپ ہی کے دوست ہیں، انہوں نے کہا غلط فیصلہ ہوا۔ بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے، ہائی کورٹ کی ڈسکریشن ہے۔ سر ہائی کورٹ تو آج وزیر اعظم بنا دیتا میاں صاحب کو، ہم کیا کر سکتے تھے؟ سر ابھی آپ اس کیس میں ڈسکریشن مان رہے ہیں، دوسرے کیسز میں کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، سو اس میں آتا ہوں۔ معیز جعفری صاحب، آپ کو حیرانگی ہوئی آج کا کیس دیکھ کر یا آج فیصلہ دیکھ کر؟ میں سمجھ رہا تھا کہ
نتیجہ تو ایسے ہی آنا تھا، لیکن دیکھیں یہ ایبسکانڈر جو ہے نا وہ ایک بہت وسیع ٹرم ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ لوگ جو کہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے، ان کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے، وہ پھر بھی چھپے ہوئے ہیں. مثال دی جاتی ہے کہ شرجیل میمن کو بھی ایز این ایبسکانڈر بیل ملی تھی تاکہ وہ کورٹ کے سامنے آ جائے، اور یہ بھی کوئی مثال ہے. اسحاق ڈار اینڈ سلیمان شہباز آلسو 2 ایگزامپلز. جی لیکن دیکھیں ایک بھاگے ہوئے قیدی کو اس ایگزامپل کے اندر آپ بٹھا نہیں سکتے. یعنی یہ کس قسم کی ایبسکانشن ہے؟ یہ ایک نارمل بیل سے ایبسکانشن نہیں تھی، ایک پرول ملا تھا، ان کو جیل میں تھے وہ. پھر ہمارے اسٹیٹ کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے کہ یہ مر گئے تو کیا ہوگا، تو ان کو ملک سے باہر جانے دیا تھا. اب دیکھیں کاشف صاحب یہ ٹیکنیکلٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پروٹیکٹیو بیل ہمیشہ غیر موجودگی میں ملتی ہی اس لیے کہ میں آ جاتا لیکن مجھے اریسٹ ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا مجھے اپنے کورٹ. چلے میں سوال بدل دیتا ہوں، کیا اس کیس میں میاں صاحب پروٹیکٹیو بیل اپلائی کرنے کی اہل تھے؟ بالکل بھی نہیں تھے. ایک بھاگے ہوئے قیدی جس نے، دیکھیں بیل کا معیار یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا کورٹ کے سامنے. وہ بندہ پچھلے سرنڈر کے بعد 4 سال سے گیا ہوا ہے، سیر سپاٹے کر رہا ہے، اور اب کہتا ہے یار وہ اصل میں بیمار تھا. دیکھیں میں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اصل میں بیمار ہو لیکن سیر سپاٹے بھی کر رہے ہوں. جی انہوں نے یہی کہا ہے. دیکھیں کاشف صاحب، آپ اگر آپ نے دکھایا ہے کہ کورٹ نے آپ کو بلایا ہے، ایبسکانڈر ڈکلیئر ہونے تک کی حد تک آپ گئے ہیں اور آپ نے سنا نہیں ہے اور آپ اپنی پولیٹیکل ویلنگ اینڈ ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ یہ گنجائش کس طرح بنتی ہے؟ اور پھر اگر معیار یہ طے کرنا ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی عدالت یہ کر چکی ہے تو مطلب 2 wrongs don't really make a right. لیکن میں لیگل کامنٹ کے علاوہ ایک لارجر کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف کے خلاف جس طرح ٹرائل چلا تھا وہ قانون کی حکمرانی کمزور کر کے گیا. جب نواز شریف صاحب کو جس طرح ٹرائل کے بعد ان کے اپنے جج صاحبان نے کہا کہ ہمارے اوپر پریشر تھا، اس کے باوجود ان کی اپیل جب نہیں لگی، قانون کی حکمرانی مزید کمزور ہوئی. ان کو جس طرح جیل بھیجا گیا، قانون کی حکمرانی کمزور ہوئی. ان کو جس طرح جیل سے نکالا گیا، قانون کی حکمرانی کمزور ہوئی. اور آج جس طرح ان تمام غلطیوں کا عذاب وہ مزید قانون کی حکمرانی کو کمزور کر رہا ہے. ہمارا رول آف لا ہمیشہ کم سے کم تر ہوتا جاتا ہے جب بھی ہم ایکسیپشنز کریٹ کرتے ہیں. اور ہم ایسی سچویشن میں ہیں کہ ہم انویسٹرز کے لیے ایکسیپشنز کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر فلاں قانون نہیں لاگو ہوگا، فلاں نہیں لاگو ہوگا. بیوروکریٹس کے لیے کر رہے ہیں، پولیٹیشنز کے لیے کر رہے ہیں، آپ پہ نیب نہیں ہوگا، آپ پہ یہ نہیں ہوگا. اپنے قوانین اور اپنے قانون کا نظام اور اپنے رول آف لا کو ٹھیک کرنے کی طرف جانے کی کوشش بھی نہیں ہے. وہ سب غریب لوگوں کے لیے. لیکن جتنے بھی پاورفل لوگ ہیں ان کے لیے ہم ایکسیپشنز کریٹ، اور جب آپ ایکسیپشنز کریٹ کرتے ہیں رول سے تو پھر آپ رول آف لا کو اتنا ڈینیوٹ کر دیتے ہیں کہ پھر لوگ حق پہ جانب ہوتے ہیں آپ کی ریاست کا مذاق اڑانے پہ کہ یہ کس قسم کا، مطلب وہ کس قسم کا سوشل کانٹریکٹ ہے، کس قسم کا لوگوں کا آپس کا وعدہ ہے جو کہ آپ کے میرے لیے فرق ہے، آپ کے لیے ذرا کم فرق ہے، میرے لیے تھوڑا زیادہ فرق ہے، عام آدمی کے لیے بالکل ہی فرق ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب ایک قانون کی کتاب لکھی جا رہی ہے ان کے اوپر. اور قائد صاحب ایک اور چیز دیکھ لیں، یہ جسٹس نہیں ہے. جسٹس اس دن ہوتا اگر جب تمام ریاست کی ہوائیں اور طاقتیں ان کے خلاف چل رہی تھیں اور ان کے پاس ثبوت آ گئی تھی ایک جج کے ہاتھوں کی کہ جی میرے ساتھ میرے اوپر جبر کر کے مجھ سے یہ فیصلہ لیا گیا. 1 گھنٹے کی ہیئرنگ تھی. آج یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے خلاف سب کچھ غلط ہوا ہے. اگر اس وقت 1 گھنٹے کی انہیں ہیئرنگ مل جاتی نا انہی عدالتوں سے تو رول آف لا پختہ ہوتا. رول آف لا میں طاقت آتی. ہمارے ملک میں معیز جعفری صاحب حالات فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا نا. ابھی حالات ایسے ہیں کہ جس میں اس وقت کا بینیفیشری آج کا عطر کاظمی صاحب، آج کا وہ قیدی نمبر 804 وڈیور جو بھی ان کا آج کا نمبر ہے وہ ہے، اور اس وقت کا مجرم آج کا بینیفیشری آف کورٹ ہے. وہ کہتے ہیں نون والے کہتے ہیں جیسے نکالا ہے ویسے ہی واپس آنا نا. دیکھیں تھوڑا سا فرق ہے. کورٹ کی عزت چھوڑ دیں، آئین اور قانون اور وہ چھوڑ دیں. دیکھیں ایک تو اوبیسلی معزز عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے منوان اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. تکلف ہی کر لیتے، کوئی اعتراض لگا دیتے، 4 دن پہلے واپس چلا جاتا ادھر. مطلب تھوڑا سا تو کوئی ہوتا نا کہ مطلب تکلفہ نہیں کچھ پتا تھا کہ آج ہی آئے گی. اور 23 گھنٹے کے اندر یہ جو انصاف ملا ہے، یہ ٹوٹل پروسیس کے درخواست آئی، درخواست کے بعد کیا معاملات ہوئے، کتنی جلدی اس کو مقرر کیا گیا، پھر میاں صاحب نے وکیل کرنے کا بھی تکلف کیا. بھائی نیب کے وکیل تھے نا، انہوں نے جیسا آپ کا مقدمہ لڑا ہے، آپ کو واقعی وکیل کی ضرورت تھی؟ ایسی تارڑ صاحب بیچارے جو ہیں وہ مصروف ہوتے ہیں، اس سے اچھا وہ 2-3 پروگرامز میں بیٹھ جاتے اس عرصے کے دوران جتنی دیر وہ کورٹ میں کھڑے رہے. تو یہ سارا تکلف جو ہوا ہے وہ ہمارے سامنے. اور دوسری بات،
اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب کے ساتھ یقیناً ناانصافی ہوئی ہوگی، سسٹم میں ہر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، لیکن میاں صاحب جو ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کے اوپر آپ اس ملک میں پورا بیانیہ بنایا عمران خان کے خلاف، وہ توشہ خانہ کے خود کیس میں ان کے دائمی وارنٹ تھے، وہ اس میں اشتہاری تھے، اور غیر قانونی گاڑیاں لینے کا الزام ہے، اور بیانیہ انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا کہ جی وہ توشہ خانہ کا چور ہے. ٹھیک ہے، تو بیانیہ کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ ٹھیک بھی ہوگا. ہاں وہی نا، مطلب بیانیہ تو انہوں نے بنا لیا، چاہے وہ کوئی بھی بنائے، that's not one part. آف کورس کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، ایک دم سے جو ان کا مظلومیت کا کارڈ ہے، لیٹس ناٹ فارگیٹ کہ میاں صاحب انہی فلیٹس میں بیٹھے ہیں جن کی آج تک انہوں نے ایک ٹکے کی منی ٹریل نہیں دی، ایک ٹکے کی، اور پھر بھی وہ آ کے دوبارہ یہاں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. یہ لیگل مسئلہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن آپ کی نظر میں کیا یہ مورل؟ آپ کو ابھی بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ حکومت کرنا نہیں چاہتے، وہ حکومت کریں گے اس میں. ہاں، پر اس میں ہوا کیا ہے نا، تو آپ جیسے لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں ان چیزوں کو. نہیں میں تو the quicker you come to terms with it, the better for you. No, I am, to be honest, I am happy. اور مجھے تھوڑی سی جو میری دل آزاری ہوئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب دل آزاری نال فرق کی پیدا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسحاق ڈار صاحب آئے ایئر فورس کے اسپیشل طیارے پہ، تو میاں صاحب کو کم از کم کوئی اسپیشل طیارہ تو بھیجنا چاہیے تھا نا. اگر پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی، اسپیشل طیارہ، اگر اب اسپیشل طیارہ نہیں بھیجا، اگر آپ سوچیں اگر آج پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی تو فضا میں ان کو طیارے ریسیو کرنے جاتے. ایک سیکنڈ اس دفعہ طیارہ نہیں بھیج رہے، لیکن سول ایویشن نے اپیرنٹلی اجازت دے دی ہے کہ میاں صاحب پر پھولوں کی پتیاں جہازوں اور ہیلیوں کے ذریعے پھیلی جائیں گی. اب دیکھ لیں یہ آپ جیسے لوگ ہیں جو کسی حال میں خوش نہیں ہیں. نہیں، یہ وہ ہو رہا ہے ہمارے اس سارے نظام کے ساتھ. نہیں ہو نہیں رہا، ہو چکے ہیں اور آج نہیں ہوا، بڑے عرصے تو ہو رہے ہیں. نہیں، اب جس طریقے اب پتہ اس دفعہ فرق کیوں ہے؟ جب آپ کا کھلاڑی بالکل ہی کمزور ہو نا، اگر 18, 19, 20 کا فرق ہونا تو آپ کھلاڑی کو تھوڑی سی پش دے کے نا اس کو لائن کراس کرا دیتے ہیں، لیکن جب آپ نے ایک لنگڑا اتار دیا ہو 100 میٹر کی لائن میں تو پھر جو ہے ہوتا یہی ہے کہ آپ فلی ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا. ارے یار آج میں سن رہا تھا جتنی طاقتور مسلم لیگ نون ہے اتنی کوئی نہیں. مریم نواز شریف صاحب نے ابھی کہا ہے، میں ان کو تقریر سن رہا تھا، اور جتنی آئیڈیالوجیکل ہے نظریاتی اتنی پاکستان میں کوئی جماعت نہیں. انہوں نے یہ اس کا جواب تو بڑا سمپل ہے، وہ راستہ مجھے معلوم ہے اور وہ راستہ بڑا آسان. اگر آپ کہے تو میں سنا دیتا ہوں. میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے وہ سنا تھا، اس میں صرف بوٹ پالش ہے، تو یہ 8 آ گئی ہے. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ اگر اتنی مقبولیت ہے دین کنٹیسٹ الیکشن. آسان بات ہے اس میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے مقبول پارٹی ہیں تو پھر تو آپ کو اوپن لیول پلئنگ فیلڈ میں، سلیکٹڈ لیول پلئنگ فیلڈ کی بات نہیں کر رہا، اوپن لیول پلئنگ فیلڈ میں الیکشنز لڑنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بریک لیتے ناظرین، بریک اور واپس. ویلکم بیک ناظرین. ہارون رشید صاحب، یہ 24 تاریخ کو اب کیا ہوگا جب تک کی ضمانت ہے؟ ہارون رشید صاحب 24 تاریخ کو کیا ہوگا؟ 24 تک ضمانت دی نا کورٹ نے، تو 24 تاریخ کو یا منگل والے دن کیا ہوگا اب؟ جی وہ فی الحال تو انہوں نے ان کا وارنٹ جو ایشو ہوا تھا وہ انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، یعنی کہ بیل گرانٹ نہیں ہوئی، صرف 24 تک انہیں موقع دیا گیا کہ 24 تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے، وہ کورٹ میں آئے، اور جب کورٹ میں آتے ہیں تو گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور بیل بھی گرانٹ. عموماً کیا پریکٹس ہوتی ہے اگر آپ کنوکٹڈ ہیں تو عموماً پریکٹس کیا ہوتی ہے ہارون صاحب؟ دیکھیں نا، عموماً پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ انہیں جیل ہی بھیج دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اپیل پینڈنگ ہے تو اپیل پہ بحث بھی ہو جاتی ہے کہ اسی کا فیصلہ کر دیا جائے. تو اگر جیل جاتے ہیں تو وہ فیصلہ ایک دن میں ہو سکتا ہے، بحث ہو جائے گی، اپیل پہ ہی بحث ہونی ہے. اور اگر بیل گرانٹ کرتے ہیں تو پھر بھی ایک ہفتے کے اندر وہ اپیل جو ہے وہ ڈسپوز آف ہو سکتی ہے. لیکن میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 کو تو جیل جانا ہی جانا ہے. نہیں، میں ڈیفینیٹلی نہیں کہتا، یہ تو کورٹ کی ڈسکریشن ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر انہوں نے بیل دی ہے اور وارنٹ منسوخ کیا ہے اور اس گراؤنڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بیل کنفرم کر دیتے ہیں، لیکن اس اپیل پہ آرگومنٹس کریں اور اس کے بعد 2 دن کی ڈیٹ دیں، 4 دن کی ڈیٹ دیں، تو فائنل بحث ہو جائے گی، تو اس پہ فیصلہ آ جائے. سو اچھا، یہ بھی پھر اس کے اوپر ہی ہے، بحث کے اوپر ہی ہے. معیز جعفری صاحب، ان یور ویو 24 تاریخ کو پریکٹس کیا ہے عدالتوں کی کہ اگر میاں صاحب کو لیٹ سے
ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں دے دی گئی ہے. جو غیر یقینی چیز ہونی تھی نا وہ ہو گئی. اب بہت معمولی سی چیز ہونی رہ گئی ہے. اگر ایک آپ نے پوچھا نا کہ اگر ایک بھاگا ہوا قیدی کسی پولیس کے نظام کو نظر آ جائے 4 سال بعد تو کیا ہوتا ہے, تو پنجاب میں تو پولیس مقابلہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں اگر آپ, کیونکہ نارملی بھاگے ہوئے قیدی جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں, مطلب پیرول پہ نکلے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو مسلسل نگرانی میں رکھا جاتا ہے. یعنی یہ ایکسٹراڈنری جو غیر یقینی کی چیز ہونی تھی وہ آج ہو گئی. اب بالکل ترتیب کے ساتھ 24 تاریخ کو نیب ایک نیم حکیم قسم کی پوزیشن سامنے رکھے گا, اور وہ جو بھی کر رہے وہ پاکستان کے بہترین وکیل بھی کر رہے, ان کے کیس میں کچھ نہیں ہے. جج خود کہہ چکا ہے کہ یہ فیصلہ میں دل سے نہیں دیا, یہ فیصلہ میرے اوپر میری فاسٹ ویڈیو دکھا کے یا واٹ ایور میرے اوپر پریشر تھا. اس کے بعد یہ ہیئرنگ 4 سال پہلے ہونی چاہیے تھی. اب یہ ہیئرنگ 4 سال بعد ایک دم سے ہو جائے گی تو بات یہ سامنے کھل جائے گی کہ ان کے خلاف جتنے بھی ثبوت تھے, جو بھی والیوم 10 تھی, جتنی بھی ساری چیزیں تھیں, اس کا ہم نے اس طرح کا حلوہ بنایا کہ وہ کنوکشن جو ہے وہ سٹینڈ کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہمیں جلدی تھی. ثاقب نثار صاحب نے 7 دن ٹرائل چلانا تھا, جج صاحب سے انگریزی لکھی نہیں جا رہی تھی تو کہیں اور سے ججمنٹ آئی تھی ان کے پاس. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تمسخر بنے گا رائٹ فلی, لیکن اس وقت بننا چاہیے تھا نا کہ جب نواز شریف صاحب عدالت سے انصاف کے طلبگار تھے اور ہوا کا رخ کہیں اور سے کہیں اور جا رہا تھا. آج جب سب کچھ, اور میں کاظمی صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ کم از کم کوئی فیگ لیف تو ہوتا کہ ذرا تردد بھی کر لیتے. ہاں نہیں, مطلب ان دنوں کی یاد کرتے کہ جب مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہوا کرتی تھیں, اور فیصل واوڈر صاحب کے لیے 3 سال انہوں نے ٹائم کھینچنا تھا. 3 سال کے لیے ٹیکنیکل ڈسکوریز کی گئی تھی کہ ہاں نہیں آپ ہیں امریکن یا نہیں ہے ابھی تو پتہ نہیں ہے. اچھا آپ تھے, یہ تو بڑی غلط بات ہے. اچھا اب جا کے آپ سینیٹر بن جائیں. مطلب یہ دیکھیں سر, اس کو اگر آپ قانون کے جائزے میں لیں گے نا تو آپ ایک وکیل کو اسٹریٹ جیکٹ کر رہے ہوں گے. یہاں قانون کا کوئی گیم نہیں ہے. پیناما کے بعد سے اس عدلیہ میں ایک سبق سکھایا ہے وکلاء کو بالخصوص اور پاکستان کو بالعموم, کہ جہاں عدل, طاقت اور سیاست کا کمبینیشن ہو جاتا ہے, جہاں ان کا میٹنگ پوائنٹ آ جاتا ہے, وہاں کچھ ہو یا نہ ہو سب سے بڑا لوزر, سب سے بڑا نقصان اس کو ہوتا ہے. آپ سرکلز میں گھومے ہیں, آپ نے ایک معیار پہ نواز شریف کو نکالا, اب اس معیار میں عمران خان پھنسنے لگا تو نہیں عمران خان کو تو نہیں نکال سکتے, جہانگیر ترین کو نکال دو. حنیف عباسی ورسز عمران خان کے اندر وہ ایپلیکیشن نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر آپ نے پھر اپنے آپ کو جلیبی کی طرح گول کیا. جب صداقت اور امانت کے معیار آئے تو آپ نے کہا کہ نہیں جی اور لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے. آج وہی آپ کے گلے پڑی ہوئی ہے بات کہ اب نواز شریف صاحب الیکشن کیسے کنٹیسٹ کریں گے. بندیال صاحب نے قرآن کی بہت ہو جائے گا اگر اتنا کچھ ہو گیا تو یہ بھی ہو جائے گا, کیونکہ وہ دیکھیں گے. لیکن سر جب ہوگا تو آپ کی پرسپشن میں کیا ہو رہا ہوگا, انصاف ہو رہا ہوگا یا وہی ہو رہا ہوگا جو 2016 میں ہو رہا تھا. دیکھیں سر, جو چیز ہوئی غلط ہے اس کو وہی ٹیڑے والے اسکرو ڈرائیور سے ٹھیک کر کے واپس ٹھیک نہیں آپ کر سکتے. آپ اس کے 2 خرابیاں کر کے آپ نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہاں رول آف, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تکلف ہی کر لیتے میاں صاحب. موسم بھی وہاں بہتر ہو گیا ہے, ایک دن کے لیے چلے جاتے جیل, اگلے دن لگ جاتی اپیل اور رائٹ فلی ان کے خلاف فیصلہ ہو جاتا, ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا. کم از کم ہمارے نظام کے لیے ہی کچھ تکلف کر لیتے کہ میں کہہ سکتا تھا کہ جی میں ایک وکیل ہوں, میں WWF میں انلسٹڈ ایک ریسلر نہیں ہوں جہاں پہ در حقیقت اصل میں کچھ نہیں ہوتا, یا اصل میں کچھ اور ہی ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک یہ کر لیں گے, یہ بھی ہو جائے گا. میں ذرا اطہر سے پوچھ لوں, اسے بات ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پر نظام نہیں ہے, حالات کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں, نظام کے مطابق چیزیں نہیں ہوا کرتی. لیکن اب واپسی کا معاملہ تو طے ہو گیا, اصل چیلنج اب شروع ہوا. اب واپس آ کے کہنا کیا دیکھیں چیلنج بہت بڑا ہے, اور اس چیلنج کی وجہ سے ہی نا یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, آج جس طریقے سے ان کو ضمانت ملی, جس طریقے سے وہ آئے, اور جس طریقے سے کہا جاتا رہا, بہت سارے لوگ کہتے رہے کہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں اور بڑی طاقت سے آ رہے ہیں. اب اتنا تردد کیوں کرنا پڑا؟ مطلب کہ آپ بھی ہنس رہے ہیں, معیز بھائی بھی ہنس رہے ہیں, ہارون رشید صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جناب مسئلہ ہے اس میں, تھوڑا سا ایسے ہونا چاہیے تھا, ویسے ہونا چاہیے تھا. وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں, وہ مانتے کچھ اور. سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے. نہیں وہی نا, اور جو کہتے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ غلط ہوتا ہے. پر میں کہہ رہا ہوں, میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں, جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اتنا سب کچھ کیوں اتنا بلیٹنٹلی کیوں ہو رہا ہے. یہ اتنا بلیٹنٹلی ہوا کرتا ہے, اتنا کبھی نہیں ہوا کاشف صاحب.
میں تھوڑا سا اتنا زیادہ کبھی نہیں ہوا. ہوتا یہ ہے نا جس طرح میں نے آپ کو پہلے 2017-18 میں اتنا ہی بلیٹنٹ نہیں اتنا بلیٹنٹ نہیں تھا. کیا 2017-18 میں کتنے لوگ لاپتہ تھے اور ان کی اچھا آپ باقی ساری ایشوز بھی ملا رہے ہیں. میں تو صرف لیڈرشپ اور عدالتی کارروائیوں کی حد تک کہہ رہا ہوں. نہیں عدالتی کارروائی بھی جس طریقے سے ہوئی وہ بھی تھوڑا سا مانگ لیتے تھے, کوئی جرا کر لیتے تھے, کوئی چیز ہو جاتی تھی. یہاں پہ تو میاں صاحب کا مقدمہ نیب کے جے آئی ٹی بن جاتی تھی, کوئی انویسٹیگیشن وہی نا, چاہے واٹس ایپ پہ بنے جدھر بھی بنے جے آئی ٹی تو بنتی تھی نا. یہاں پہ تو میاں صاحب کا مقدمہ نیب کے وکلا لڑتے رہے. تو دوسری بات یہ کہ اب یہ ہو رہا کیوں ہے, اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے گھوڑوں کی دوڑ میں آپ نے اپنا لنگڑا گھوڑا ڈال دیا اور اب آپ اس کو جتوانا چاہ رہے ہیں, اس میں آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں پورا سسٹم. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اب یہ گھوڑا اتنا کمزور ہے, اب اس کو جتوائیں کس طرح؟ جب تک ہم اس کی کھل کے عوام کو یہ میسج نہیں دیں گے اور پورے سسٹم کو یہ میسج نہیں دیں گے کہ جناب یہ ہمارا نئی خبر آئی ہے, میاں ساڈا پائی ہے, جب تک یہ خبر نہیں آئے گی تو لوگ جو ہیں ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے. تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جو چیزیں اتنی کھل کے ہو رہی ہیں کہ میاں صاحب کا ووٹ بینک کا نہ ہونا, جس قسم کے جلسے ہونا, جس قسم کے حالات ہیں گراؤنڈ پہ, اور پھر 16 ماہ کی جو حکومت ہے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو مشکلات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ پھر آپ کو اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا پڑا ہے. لیکن کیا یہ سسٹینیبل ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ آج کل کے دور میں یہ چیزیں جو ہیں آپ زیادہ دیر اس کو سسٹین کر سکیں گے. اور میاں صاحب آ کے یہاں پہ کوئی ایسی ویو کریٹ کر دیں گے. دیکھیں جب آپ آ رہے اس طرح سے ہیں تو آپ پھر کس طریقے سے عوامی ویو کوئی کریٹ کریں گے؟ اس سے آپ کے لیے مزید مذاق بنے گا, جس طرح آپ مسلسل ہنس رہے ہیں جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں مجھے تو یہ مزید مذاق ہی بنے گا. وہ انڈین فلم دیکھی تھی منا بھائی MBBS, ہاں جی, اس میں آپ نے ڈاکٹر استھانہ کو دیکھا ہوگا, وہ لافٹر تھراپی تھی کہ آپ کو جب بھی ٹینشن ہو بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا, ہنسنا شروع کر دیں. تو بہتر ہے کہ آپ لوگ خام اپنی جسم کے اوپر, اپنی زندگی کے اوپر اتنا عذاب پالتے ہیں, ٹینشن لیتے ہیں. معیز جعفری کو دیکھیں, ہنس رہے ہیں اس وقت سے, یا نہیں ہنس رہے تو ہنسنا چاہیے ان کو. معیز ٹینشن نہیں لینی, وہ کہتے ہیں وہ بھی ایک ڈائلگ ہے, ٹینشن لینے کا نہیں ٹینشن دینے کا. سو ٹینشن نہیں لینی ہے, لافٹر تھراپی میں بلیو کریں آپ. صحیح بات ہے سر, لیکن لافٹر اپنے آپ کے اوپر ہی اگر کرنا پڑے تو پھر وہ اس مووی میں بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے ان دی اینڈ. یہ دیکھیں سسٹم آف لا ہے, ایک آپ ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کے اندر ایک بلیف ہوتی ہے ایز اے لائر, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ جتنا بھی فرسودہ ہے, جتنا بھی پھنسا ہوا ہے, آپ اس کو تھوڑا سا موو کر سکتے ہیں. لیکن یہ 2016 اور یہ پیناما کے بعد سے جو ہماری اعلیٰ عدلیہ بالخصوص سامنے آئی ہیں, اور جس طرح لوگ کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کریں کہ نہیں جی میں قانون کے اوپر آپ کا کیس بنتا ہے, مطلب کلائنٹس ناٹ انٹرسٹڈ ریلی, بیکاز آپ کی سچویشنز میں دیکھیں پہلے 5-8 سال پہلے ہی یہ پری پیناما یہ کانورزیشن ہوتے ہوئے روک دی جاتی تھی اگر کوئی 2 وکلا آپس میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہوتے تھے کہ اس کیس میں فیصلہ جو ہے نا وہ قانون سے ہٹ کے ہوا ہے, تو مطلب لوگ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. اب اگر کوئی آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے نا کہ فیصلہ قانون کے دائرے کے اندر ہوا ہے تو لوگ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے. یعنی میں بڑے کیسز کے اندر بات کر رہا ہوں. یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے. آپ کا یہ اس وقت نتائج, اس وقت اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو کانسنٹریٹڈ ہیں, نظر نہیں آ رہے. لیکن جس ملک میں ایک سسٹم آف لا ہی نہ ہو, ایک سسٹم ہی نہ ہو, لوگوں کا ووٹ کا پروسیس جو ہے وہ معطل ہوا ہو, دوسری طرف لوگوں کا جو آپس میں آخری کانٹریکٹ تھا اس کے اثرات, اس کا ایکسس, اس کا سپورٹ, اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ کسی کے لیے ہو کسی کے لیے نہ ہو, تو پھر رہ کیا جاتا ہے. مطلب یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں نظام ہے جو لوگوں کو امید دیتا ہے, ایک نظام ہے جس میں آپ جانتے ہیں آپ کی رائٹس کیا ہیں, آپ کے حقوق کیا ہیں, آپ کی حفاظت کیا ہے, پروٹیکشنز کیا ہیں آپ کی نظام کے اندر. وہ لوگوں کو نہ صرف امید دیتا ہے بلکہ ان کو پروٹیکشن بھی ہوتی ہے. ایک مینٹل چیز ہے کہ اسی چیز سے ہوتی ہے. جب یہ نظر آ رہا ہو کہ نظام ہی کرمبل کر گیا یا کلیپس کر گیا, اس کے ساتھ ہی آپ کی امید چلی جاتی ہے. when they say when hope is lost everything is lost. اینڈ امید کرتے ہیں کہ یہ امید ہماری جو ہے وہ نظام انشاءاللہ آنے والے عرصے میں بحال کرے گا. نیت بخاری صاحب موجود ہے, ذرا پیپلز پارٹی کا بھی میں موقف لے لوں. بخاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی تو حیرت نہیں ہوئی ہونی کس بات, یا پہاڑی پوچھا کو پریشانی تو نہیں نا ہوئی آج فیصلہ تک کی, آپ کو آج کی فیصلہ دیکھ کے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی آپ کو؟ پریشانی کی نہیں ہے باسی صاحب. کس کی ہے؟
بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے، اور پھر اگر کسی کو لیٹیچیوڈ دیں گے تو آبویسلی پھر وہ ایک بڑا کوشچن مارک آ جائے گا. سر پہلے بتائیں ٹھیک فیصلہ غلط فیصلہ؟ آپ خود وکیل ہیں، بڑے سالوں سے آپ وکالت کر رہے ہیں. میں بھائی صاحب ایک بات طے کہتا ہوں، تھوڑا سا میری بات سن لیں. آپ جس آرڈر کے ذریعے ان کی سینٹینس سسپینڈ ہوئی تھی، کبھی اس کو سامنے رکھ لیں کہ اس کے کنٹینٹس کیا ہیں. اس کے بنیادی کنٹینٹس یہ ہیں کہ ان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ ٹریٹمنٹ کے لیے ان کی سینٹینس 4 ہفتے کے لیے سسپینڈ کی جا رہی ہے. یہی آرڈر ہے نا؟ بالکل یہی آرڈر ہے. اچھا، اگر تو وہ 4 ہفتے میں ٹریٹمنٹ کرا کے آتے تو پھر تو بیل پہ تو نہ ہوتے، تو پھر تو انہوں نے جیل ہی جانا تھا ٹریٹمنٹ کے بعد. یہ اس آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ ٹریٹمنٹ کر کے آئیں گے تو پھر بھی ان کی سینٹینس سسپینڈ رہے گی. ایسا آرڈر تو کوئی نہیں ہے. فار اے لمیٹڈ پیریڈ ان کی سینٹینس سسپینڈ ہوئی ہے. اس سسپینشن کا پیریڈ جب ختم ہوگا تو ہی ہیڈ ٹو گو ٹو جیل. ایک بات. سیکنڈلی نیب کا وہاں پہ جی ہم نے کوئی سر آپ کی آواز کٹ گئی ہے، اگر آپ یہ ہلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آپ بتائیں سر، نیب کا کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ نیب کے پروسیکیوٹر کا وہاں بیٹھ کے کہنا ہمیں اعتراض کوئی نہیں. بھائی نیب تو اس کیس کا ریسپونڈنٹ ہے، وہ اسٹیٹ بھی ادھر موجود ہے. نیب کے علاوہ اسٹیٹ کا بھی ادھر کاؤنسل ہوتا ہے، اس کو بھی ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس میں کاجی سرنڈر کرنے کا جو کیس ہے توشہ خانہ والا، اور یہ دو مختلف کیسز ہیں. انڈر ٹرائل پرزنرز کو تو بیلیں ملتی رہتی ہیں، پروٹیکٹیو بیلیں، لیکن کنوکٹڈ کو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ کنوکٹڈ آدمی کو بیل ملی، اور وہ بھی آرڈر میں جو جج صاحب نے فرمایا کہ کیونکہ نیب اعتراض نہیں کر رہی اس لیے، ادروائز ہم اپنا ڈسیزن دیتے. سر پیپلز پارٹی کا میں ایک بیان ہمیشہ سنتا رہا ہوں کہ شریفوں کے لیے اس ملک کے انصاف کا نظام مختلف ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے مختلف ہے. کیا یہ آج آپ پھر دوبارہ یہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل اس سے واضح نظر آتا ہے کہ 9 سال بعد اپیل آتی ہے ہائی جیک کیس میں، ٹائم بارڈ اپیل ہے، سن لی جاتی ہے. کسی اور کی ٹائم بارڈ اپیل 10 دن اوپر ہو تو ڈسمس ہو جاتی ہے کہ ٹائم بارڈ ہے. 9 سال بعد وہ اپیل ہائی جیک والی آپ کے سامنے ہے نا؟ جی جی اس پہ کٹل آتی. افتخار چودھری صاحب نے کیا تھا. جی میں جو آپ کو عباسی صاحب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس آرڈر کو ذرا پڑھ لیں، سامنے رکھ لیں. تو سر پڑھ کے یاد کر لیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں آج جو ہوا غلط ہوا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک نئی پریسیڈنٹ قائم ہوئی ہے. اللہ کرے اس پریسیڈنٹ کا بینیفٹ کسی اور کو بھی مل سکے آئندہ فیوچر میں آنے کے لیے. سر نئی مثال کا ہو سکتا ہے اگلا بینیفٹ آپ کو ملے کسی طرح. نہیں ہم تو نہیں، ہمیں تو کبھی بینیفٹ ملا ہی نہیں. ہم تو وکٹم رہے ہیں ہمیشہ. ہم اگر وکٹم نہ ہوتے تو ہماری آصف علی رضائی صاحب 12-14 سال جیل میں نہ رہتے، یوسف گیلانی بھی قید نہ رہتے. ہمیں تو بھٹو شہید کا کیس آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایکول ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور ایکول ٹریٹمنٹ اب ان حالات میں اس لیے ضروری ہے بھائی صاحب کہ آنے والے انتخابات میں جو ریزلٹس ہوں گے اس پہ کوئی کوشچن مارک آئے گا پھر بہت بڑا کہ جی کیئر ٹیکرز فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں. سر کیئر ٹیکر چھوڑیں، اگلے الیکشن میں جس طرح ابھی چل رہا ہے میرا خیال ہے تسی سب تو زیادہ رہو گے. دوجی پارٹی رونے والی تے اندر بیٹھی ہے، باہر والے زیادہ رون گے. نہیں بات رونے کی نہیں ہے، بات یہ ہے پھر دیکھیں جی یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم نے بہت ساری قربانیاں بھی دی. اور 2018 کے الیکشن کے ریزلٹس کو اگر پیپلز پارٹی پرسویٹ تک کرتی ان کو، میاں صاحب کو اور JUI کے مولانا صاحب کو، وہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. یہ تو پیپلز پارٹی نے سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے ان کو پرسویٹ کیا کہ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے اس فورم کو نہ چھوڑیں. بالکل ٹھیک. تو آج آئندہ انتخابات میں یہ دیکھیں اگر یہ صورتحال رہے گی تو پھر کون اعتماد کرے گا؟ ECP پہ کون کرے گا؟ کیئر ٹیکرز پہ کون اعتماد کرے گا؟ سر یہ بتائیں کہ آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی لاہور میں؟ میں پڑھ رہا تھا آپ کے لیڈرز کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں، ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اور میاں صاحب یہ میرا لاہور چیپٹر بتا سکتا ہے، میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
میں جو بار بار کہتا ہوں کہ آئین کہتا ہے ایکول ٹریٹمنٹ. اگر وہ کہتا ہے غریبوں کے لیے ایکول ٹریٹمنٹ. آپ کے پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے. غریبوں کو مساوی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. یعنی ایک غریب کو اگر باہر بیٹھ کے اجازت نہیں ملے گی تو دوسرے کو بھی نہیں ملے گی. یہ اشرافیہ کے بارے میں نہیں کہتا سر. میں بہت شکریہ. نیر بخاری صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. کاظمی صاحب وہ پتہ نہیں آپ لوگ غلط پڑھتے رہتے ہیں. میں معیز جعفری صاحب سے بھی یہ سوال پوچھوں گا. یہ ایکول ٹریٹمنٹ یا یعنی جو ایک جیسا برتاؤ اسٹیٹ کرے ساروں کے ساتھ, وہ کہتا ہے سب غریبوں کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے, سب امیروں کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے. میری انٹرپریٹیشن تو یہی ہے. مجھے پتہ نہیں آپ کی کیا ہے. نہیں, یہ سامنے نظر آ رہا ہے, یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے کیا یہاں پہ جو نظام ہے وہ سب کو ایک طرح ٹریٹ کر رہا ہے. سب غریبوں کو تو ایک طرح ٹریٹ کر رہا ہے. نہیں, سب غریبوں کو بھی ایک طرح. دھنیا چور بھی اندر ہے, مرغی چور بھی اندر ہے, سبزی اٹھا کے بھاگ جاتا ہے وہ بھی اندر. ان کو ضمانتیں نہیں ملتی تو ان کے لیے ایک جیسا ہے, اور امیروں کے لیے اور ہے کہ وہ ان کو باہر بیٹھ کے بھی ضمانتیں مل جاتی. لیکن ساردار صاحب کو مل گئی. اب وہ کتنا بڑا جرم ہے مرغی چوری کا, یہ باقیوں کے جرم تھوڑی ہے. نہیں دیکھیں, صرف چوری, دھنیا چور بھی تھا نا, بہت سارے یہاں پہ چور ہیں. یہاں پہ تو دھنیا چور ایک طرف, یہاں پہ تو آپ مثال کس کے ساتھ دھنیا چور کدھر ہوئی. یہاں پہ تو دلوں کے چور ہیں, بڑے بڑے چور ہیں یہاں پہ. لیکن ایشو کیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, ایشو یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اس سسٹم کو مذاق بنا رہے ہیں نا کاشف صاحب, ہم اگلی کا مذاق بن گیا ہے کاظمی صاحب, ہم نہیں بنا رہے ہیں. میں دیکھیں, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی گنجائش ہے, ابھی بھی ہم چیزوں کو بدل سکتے ہیں. جو آپ لیول پلئنگ فیلڈ بنا رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, آنے والی نسلوں کو آپ کیا دے رہے ہیں. دیکھیں, آپ نے امید کی بات کی, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کی تھی, جو امید ہوتی ہے نا, وہ مر رہا جو شخص ہوتا ہے نا بستر مرگ پہ, وہ اس کی بھی بڑی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے. وہ آپ کو دولت دے دے گا, سب کچھ دے دے گا, زندگی کی امید آپ کو کبھی نہیں دے گا. آپ کیوں لوگوں سے امید چھین رہے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں سے یہ امید چھین رہے ہیں کہ اس سسٹم کا مذاق بن گیا, اب یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اسکول کے وہ بچے جن کو یہ نہیں پتا کہ جناب لالا موسیٰ کس سائڈ پہ اور کراچی کس سائڈ پہ, وہ پوسٹروں پہ اگر ڈنڈے برسا رہے ہوں اور پتھر مار رہے ہوں تو اٹ مینز کہ یہ اپنی ماؤں کی گودوں سے وہ سیکھ رہے ہیں, سسٹم سے وہ تنگ آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا را اس نہج پہ مت لے کے جائیں. جعفری صاحب اگین کمنگ ٹو یو. میں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو آئین کہہ رہا ہے میرا خیال ہے اسی طرح کام ہو رہا ہے کہ امیروں کے لیے ایک قانون ہے, سب کے لیے ایک قانون ہے, کراس دا بورڈ سب کے لیے ایک جیسا قانون ہے, اور غریبوں کے لیے کراس دا بورڈ ایک جیسا قانون ہے. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. جی سر, اور اس کے اندر جو بہت بڑا ہاتھ ہے وہ نیر بخاری صاحب بہت خوب بول کے گئے ہیں, لیکن بہت بڑا ہاتھ تمام سیاسی جماعتوں کا ہے, صرف پی ایم ایل نون کا نہیں. آج پی ایم ایل نون کی باری ہے ٹو انجوائے دیئر ڈے ان دا سن, لیکن یہ پیپلز پارٹی جو یہ پوزیشن لیتی ہے کہ جیسے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے خدا نخواستہ, پیپلز پارٹی کی آپ حالت دیکھیں 2018 کے الیکشن میں کیا ہونی تھی, اور پھر ایک دم سے ان کو پہلے سے زیادہ سیٹیں مل گئیں. جب ووٹ کو عزت دو کی تحریک میں گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب نے نام لے کے ریڈ لائنز کراس کر دی تھی تو پیپلز پارٹی کس طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی اور گلگت بلتستان میں الیکشن لڑنے چلی گئی تھی. پیپلز پارٹی نے وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی غلطی کے بعد سے آج تک کون سی اینٹی اسٹیبلشمنٹ حرکت کر دی, میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. اور میرے خیال میں یہ دنیا کا سب سے بڑا احسان ہے پیپلز پارٹی پہ کہ انہیں مینار پاکستان جلسہ کرنے کے لیے نہیں مل رہا. ان کو مطلب اپنے آپ کو امبیرس کرنے کے علاوہ وہ پنجاب میں کیا کریں گے؟ پول نمبرز دیکھیں آپ نے, جب عروج پہ تھے, جب وفاق میں حکومت تھی تو 11% پاپولیرٹی تھی زرداری صاحب کی پنجاب. ابھی تو نام بھی نہیں آتا. جی میرے خیال میں پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے. ان کو مینار پاکستان نہیں کوئی شادی ہال بک کر لینا چاہیے, اس کو بھی بھرنے کے لیے ان کو کافی پیسے خرچ کرنے. دیکھیں میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ پہلا جلسہ چیلنج نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹل کا زور لگا کے سب لگا کے پہلا جلسہ تو مینار پاکستان کا ہو جائے گا. دوسرا جلسہ اور اس کے بعد کے جلسے اصل ٹیسٹ کیس ہوں گے. جلسے میں شاہد عثمانی صاحب موجود ہیں, اگر اجازت دیں میں کوئکلی ان سے بھی ایک ویو لے لوں ان کا. عثمانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج کا فیصلہ آئین کے اور قانون کے مطابق ہے؟ میری نظر میں تو نہیں ہے. میرے خیال میں تو نواز شریف صاحب کو اسٹریٹ وے سرنڈر کر کے ان کو جیل میں بھیجنا چاہیے تھا. اس کے بعد یقیناً ان کو ریلیف دے سکتے تھے, بیل دے سکتے تھے, لیکن یہ جو ان کو بغیر کسی وجہ کے ان کو بیل دے دی اور اجازت دے دی, میرے خیال میں یہ آئین. سر وجہ تو ہے نا. جی وجہ تو ہے بیل دینے کی. وجہ تو ہے, لیکن اس میں وہ سمجھنے والوں کو سمجھ آئے گی نا سر. وجہ تو وہی ہوتی ہے ہر دفعہ. جی وجہ میں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا کیا وجہ ہے, بصورت قانون اور آئین کے مطابق نہیں. سر یہ ججمنٹ آئندہ کورٹ ہوگی, عدالتوں میں لوگ جائیں گے, باہر بیٹھے ہوں گے, کہیں گے سر یہ ہے وہ مثال جس کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت ملی تھی, یا
ان کو باہر بیٹھ کے ضمانت ملی تھی, ہمیں بھی ملنی چاہیے, یہ استعمال ہوگی آگے جا کے؟ نہیں, وہ استعمال نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو پریسیڈنٹس کے رولز ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جس میں کہ ریزنڈ آرڈر, ریزنڈ ججمنٹس ہوتے ہیں, اور قانونی نکات کے اوپر وہ پریسیڈنٹس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس قسم کی آرڈر جو ابھی دیے گئے ہیں یہ پریسیڈنٹس کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتے. سر غیر معمولی آپ کہہ رہے ہیں یہ آرڈر؟ بہت شکریہ. شائق عثمانی صاحب بھی سمجھتے ہیں آرڈر غیر معمولی. جعفری صاحب کوئکلی آپ کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں, ختم کریں. میں ذرا ہارون رشید صاحب سے اگلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی سر, میں رول آف لا کے بیسس پہ پیپلز پارٹی کا اس کے اندر کیا کردار ہے, پی ایم ایل نون کا کیا کردار ہے, پی ٹی آئی کا کیا کردار ہے, ہم یہاں پہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں, اس لیے سب لوگوں نے اس میں ایک کردار ادا کیا ہے. جو قاضوی صاحب بیٹھے ہوئے کامنٹ کر رہے ہیں, یہ جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اگر اس وقت بھی اسی طرح کی تنقید ہوتی, پرنسپلز پہ ہوتی, تو آج ہمارے پاس گنجائش بہت زیادہ ہوتی, بہت زیادہ باتیں کرنے کی ہمارے پاس اسپیس ہوتی, بہت زیادہ ہم لوگ شاید. سر آج ہمارے پاس اسپیس ہے, باتیں نہیں ہیں کرنے کی, اچھی باتیں نہیں کر سکتے ہم, قسمت کو روک سکتے ہیں, کوس سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ چلیں آپ جلسہ کر لیں گے, اس میں کہیں گے کیا, ایک نیا ایڈ بنا دیا ہے. I think next week let's sit down next week and talk about this. ہارون رشید صاحب مجھے ذرا کوئکلی ایک چیز کا جواب دیں. آپ واحد وکیل ہیں جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوا, باقی تو سارے کوئی آگے کہہ رہے ہیں غلط ہوا. سارے یا تو باقی وکیل فارغ ہیں یا پھر آپ کا کوئی نقطہ نظر تھوڑا سا غلط ہوگا. نہیں, میرا یہ کہنے کا مطلب ہے انہوں نے سسپینڈ دیا اور ایک